अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ के साथ सीन और सौफ़ा का इस्तेमाल किया और हमने कुरान के अंदर भी सीन और सौफ़ा की मिसालों को देख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल मुज़ारे मजहूल के साथ सीन और सौफ़ा का इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद कुछ पॉइंट्स को जानने की कोशिश भी करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश भी कीजिएगा। तो पिछली क्लास में हमने जाना कि अगर फ़ेल मुज़ारे को सिर्फ इस्तिक़बाल के लिए मखसूस करना हो, यानी फ्यूचर के लिए मखसूस करना हो, तो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में हमने सीन और सौफ़ा को बढ़ाना है। ठीक है जी, तो वो मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा, फ्यूचर के साथ खास हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पिछला टॉपिक दोहरा देता हूं ताकि आज का टॉपिक आप आसानी समझ पाएं। तो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में जब हम सीन और सौफ़ा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है भाई, ये इस्तिक़बाल यानी मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के साथ खास हो जाता है। और सीन और सौफ़ा का जो माना मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था अनकरीब का। ठीक है जी, और इन दोनों के अंदर हल्का सा जो फ़र्क है वो ये है कि सीन जो है ये आता है मुस्तकबिल करीब के लिए और सौफ़ा जो है ये आता है मुस्तकबिल बईद के लिए। दोनों का माना कुरान के अंदर अनकरीब का ही होता है, लेकिन जब आप अरबी ज़ुबान में बात करना चाहें, अगर आपको कोई काम ऐसा बताना हो जो आप कुछ देर बाद करना चाहते हैं तो आप फ़ेल मुज़ारे के शुरू में सौफ़ा लगा देंगे, और जो काम आप अभी जस्ट नाउ आप करने वाले होंगे तो आप सीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हल्का सा फ़र्क इसके अंदर आपने याद रखना है, ये इंशाल्लाह आपको आगे काम आ जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं कि जब सीन और सौफ़ा मुज़ारे मजहूल पर दाखिल होगा शुरू में, तो तब इसमें क्या चेंजेस होंगी? कोई चेंज नहीं होगी, सेम यही होगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जब सीन और सौफ़ा फ़ेल मजहूल पर दाखिल होंगे तो तब भी ये मुस्तकबिल के साथ ही खास होगा, लेकिन माना जो इसका होगा वो मजहूल का ही होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास है जैसे यंसुरु। यंसुरु का माना क्या है? वो मदद करता है या करेगा, वो मदद करता है या करेगा, क्योंकि ये हमारा मारूफ है, फ़ेल मुज़ारे मारूफ है। लेकिन अगर मुझे इससे मजहूल बनाना हो तो मुझे क्या करना है? मुझे शुरू में अलामत मुज़ारे पर पेश लगाना है। ठीक है जी, जब मैंने यहाँ पर पेश लगा दिया और दूसरा काम क्या करना है, आखिरी से पहले वाले को ज़बर देना है। तो सौद के ऊपर पेश है, इसको मैं ज़बर दे दूंगा, तो ये बन जाएगा यंसुरु से युनसारु। अब युनसरु का माना होगा मजहूल के अंदर, यानी उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। दोनों माना करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे, फ्यूचर भी करेंगे। लेकिन अब अगर हमने इसको ज़मानाई मुस्तकबिल फ्यूचर के साथ खास करना हो तो फ्यूचर के साथ खास करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सीन या सौफ़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं शुरू में क्या करूंगा, मैं सीन या सौफ़ा बढ़ा दूंगा। चलिए सबसे पहले मैं सीन बढ़ा दूंगा। जब मैंने यहां पर सीन लगा दिया तो ये बन गया सयुनसारु। सयुनसारु। अब इसका माना होगा अनकरीब उसकी मदद की जाएगी। ठीक है जी, इसका माना अब होगा अनकरीब उसकी मदद की जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए हमने जो इसका तर्जुमा किया वो हमने हाल के साथ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के साथ कर दिया, क्योंकि अब ये खास हो गया सीन की वजह से। और इसी तरीके से अब अगर हम सौफ़ा भी लगाना चाहें तो हम सौफ़ा भी लगा सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा सौफ़ा युनसारु। अब इसका भी माना यही होगा, हम इसका माना करेंगे अनकरीब भी कर सकते हैं, लेकिन सौफ़ा हमारा बाईद के लिए आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ मुद्दत बाद। अब कुछ मुद्दत बाद हमने सौफ़ा का तर्जुमा किया, अनकरीब भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अरबी ग्रामर को आपने समझना है, अरबी ज़ुबान को समझना है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सौफ़ा का तर्जुमा हम करेंगे कुछ मुद्दत बाद युनसरु, इसका माना अब हम सेम यही करेंगे, उसकी मदद की जाएगी। ठीक है जी, देखिए इसका माना है अनकरीब उसकी मदद की जाएगी, यानी जल्दी ही उसकी मदद की जाएगी। और सौफ़ा की वजह से कुछ मुद्दत बाद, यानी अभी तो नहीं की जाएगी,
تھوڑا مار پڑے گی اس کو، بعد میں اس کی مدد کی جائے گی. تو یہ چیز آپ نے تھوڑا سا فرق اس کے اندر سمجھنا ہے. تو یہ ہو گیا سوفا سینصرو اور سوفا ینصرو. اسی طریقے سے اگر اسی سے ہم بنائیں گے سننصرو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا بھائی بتائیں مجھے. جیسے سا ننصرو. اچھا اب دیکھیے ننصرو کون سا صیغہ ہے؟ ننصرو اس کو پہچانیے. سب سے پہلے علامت مضارع نون ہے اور اس نون کے اوپر پیش ہے اور آخری سے پہلے کے اوپر زبر ہے. تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے لیکن مجہول ہے، معروف نہیں ہے. معروف اگر ہوتا تو علامت مضارع کے اوپر زبر ہوتا. ٹھیک، تو یہ ہے ننصرو. اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ سین کو چھوڑ دیجئے، پہلے ننصرو کا ترجمہ کیجئے. ہماری مدد کی جاتی ہے پریزنٹ اور ہماری مدد کی جائے گی فیوچر، دونوں کا ترجمہ ہوا. لیکن جب ہم نے سین اس سے پہلے لگا دیا، سین کو بڑھا دیا تو یہ بن گیا سننصرو. اب جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا کہ عنقریب ہماری مدد کی جائے گی. اب یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ عنقریب ہماری مدد کی جاتی ہے، بالکل نہیں. پریزنٹ والا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ فیوچر والا. عنقریب ہماری مدد کی جائے گی. اور اگر آپ سوفا بھی لگانا چاہیں تو آپ سوفا بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ بنے گا سوف ننصرو، کچھ مدت بعد، کچھ دیر بعد، کچھ تاخیر بعد ہماری مدد کی جائے گی. تو آپ سوفا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. چلے ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ اور پوائنٹس کو سمجھیں گے. جیسے ہم لکھیں گے ستسألون. یہ ہے ہمارے پاس تسألون. تسألون یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ آپ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ مضارع کا ہے لیکن مجہول ہے. کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع تا کے اوپر پیش ہے اور آخری سے پہلے والے کے اوپر کیا ہے بھائی؟ زبر ہے. آخری ہمارا کون ہے؟ واو نون نہیں، بلکہ ہمارا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین، حمزہ اور لام. یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے. تو ہم روٹ ورڈ کی بات کر رہے ہیں، واو نون کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے بھائی؟ آپ کا مجہول صیغہ ہے. اس کا ترجمہ ہم ابھی کریں گے. ابھی ہم نے سین و صوفہ اس پہلے نہیں بڑھایا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے تم سب مردوں سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا. پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا، دونوں ترجمہ. لیکن جب ہم اس تسألون سے پہلے سین کو بڑھا دیں گے ایسے، تو یہ بنے گا ستسألون. اب اس کا ترجمہ ہوگا عنقریب تم سب مردوں سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے اب اگر آپ سوفا کا بھی استعمال اس سے پہلے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ترجمہ آپ کریں گے کچھ مدت بعد تم سب مردوں سے پوچھا جائے گا. تو یہ تم سب مردوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہ میں اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ صیغہ آپ کے ذہن میں آ جائے. ورنہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے تم سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. تو صیغہ آپ کو جب یاد ہوگا تو وہ خود بخود آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بہت سارے مردوں کے لیے آیا ہے اور حاضر کے لیے آیا ہے. تو صیغہ اس کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے آپ بہت سے جو ہے جملے بنا سکتے ہیں ایسے سین اور صوفہ لگا کے. تو فعل مضارع مجہول ہو یا معروف ہو، شروع میں سین اور صوفہ لگا دیجئے تو ترجمہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے حال والا نہیں بلکہ مستقبل والا ملے گا، کیونکہ یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جب بھی مضارع کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں سین اور صوفہ آ جاتا ہے تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. تو یہاں تک یہ سارا سمجھ میں آ گیا. چلیے یہ تھا ہمارا سین اور صوفہ کا قاعدہ. لیکن اب ہم کچھ پوائنٹس یہاں پر سیکھیں گے جن کا تعلق انشاءاللہ قرآن کے ساتھ بھی ہے، ان کو آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم شروع میں لا لگاتے ہیں، ہے نا؟ جیسے ہمارے پاس ہے شریبا یشربو. یشربو کا معنی ہے وہ پیتا ہے یا پیے گا. ٹھیک، مجھے اگر کہنا ہو وہ نہیں پیتا ہے یا نہیں پیے گا تو میں شروع میں لا لگاؤں گا. لا یشربو، وہ نہیں پیتا ہے یا نہیں پیے گا. ٹھیک، اسی طریقے سے یسجدو، وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. لا یسجدو، وہ سجدہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. اسی طریقے سے یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. لا یعبدو، وہ عبادت نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. ٹھیک، تو ہم فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم جب لا لگاتے ہیں تو ہمیں جو ترجمہ ملتا ہے وہ ہمیں پریزنٹ میں بھی نیگیٹو کا ملے گا، ٹھیک، اور فیوچر میں بھی نیگیٹو کا ملے گا. دونوں ترجمہ. لا یشرب، وہ نہیں پیتا ہے، وہ نہیں پیے گا. پریزنٹ فیوچر دونوں. لا یسجد، وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ سجدہ نہیں کرے گا.
لا یعبدو وہ عبادت نہیں کرتا ہے، وہ عبادت نہیں کرے گا. تو پریزنٹ میں بھی ہم نے اس کو نیگیٹو کیا اور فیوچر کے اندر بھی اس کو نیگیٹو کر دیا. کس کی وجہ سے؟ جب ہم نے شروع میں لا لگایا. تو لا جب آتا ہے فعل مضارع کے شروع میں تو آپ ترجمہ دو طریقے کا کر سکتے ہیں، پریزنٹ میں بھی نیگیٹو اور فیوچر میں بھی نیگیٹو. ٹھیک، لیکن اب جو اپنے پوائنٹ یہاں پر سمجھنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اگر فعل مضارع کے شروع میں ما آ جائے، کون سا والا ما؟ جو ما ہم فعل ماضی کے شروع میں لاتے ہیں منفی بنانے کے لیے. جیسے ہمارے پاس فعل ماضی ہے شریبا، یہ آپ کا پاسٹ ہے، شریبا اس نے پیا. تو ہم اس کو جب منفی بناتے ہیں تو ہم فعل ماضی کے شروع میں لا نہیں لگاتے ہیں، عموماً ہم ما کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے ہمارا ما شریبا، اس نے نہیں پیا. کتبا، کتبا ما کتبا اس نے نہیں لکھا. جلسا ما جلسا وہ نہیں بیٹھا. عبدا اس نے عبادت کی، ما عبدا اس نے عبادت نہیں کی. اسی طریقے سے نصرا اس نے مدد کی، ما نصرا اس نے مدد نہیں کی. تو فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے، نیگیٹو بنانے کے لیے ہم شروع میں ما بڑھا دیتے ہیں. لیکن اب اگر ہم فعل مضارع کے شروع میں ما بڑھا دیں تو کیا یہ ہمارا منفی بنے گا؟ بالکل یہ منفی بنے گا. لیکن ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. ویسے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ قرآن کے اندر ما جو ہے یہ کئی طریقے کے ہیں. یہ ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، یہ حصر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. یہ ما موصولہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ما ماضی کو منفی بھی بناتا ہے. اور اب جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو یہ اس کو بھی منفی بنائے گا. لیکن ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ جیسے میں یہاں پر لکھوں یشربو، یشربو جو ہے یہ آپ کا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ ایک مرد پیتا ہے یا پیے گا. وہ ایک مرد پیتا ہے یا پیے گا. تو جب ہم شروع میں لا لگاتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ ایک مرد نہیں پیتا ہے اور وہ ایک مرد نہیں پیے گا. تو ہم اس کا ترجمہ دو طریقے سے کر سکتے ہیں، پریزنٹ میں نیگیٹو کر سکتے ہیں اور فیوچر میں بھی نیگیٹو کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ لا کے ذریعے. لیکن جب ہم اسی سیم صیغے یعنی یشربو، جب ہم اسی سیم یشربو کے شروع میں ما لگا دیں گے تو اب یاد رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا اب صرف ترجمہ جو ہوگا وہ حال کے ساتھ ہوگا. یعنی حال میں اب یہ منفی بنے گا، حال میں یعنی پریزنٹ میں یہ منفی بنے گا، فیوچر میں منفی نہیں بنے گا. فیوچر میں اگر آپ کو منفی بنانا ہو فعل مضارع کو تو آپ نے لا کا استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے صرف پریزنٹ میں اس کو منفی بنانا ہو تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ اس کے شروع میں ما لگائیں گے. تو ما یشربو کا اب جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا وہ نہیں پیتا ہے یا وہ نہیں پی رہا. یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. میں یہاں پر لکھتا ہوں وہ نہیں پیتا ہے یا وہ نہیں پی رہا. یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ نہیں پیتا ہے، وہ نہیں پی رہا. یہ ترجمہ آپ نے کیوں کیا بھائی؟ کیونکہ شروع میں ما آ گیا. تو لا اور ما میں یہی فرق ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو جو آپ کہہ رہے تھے نا پچھلی بار کومنٹس میں کہ ما اور لا کا استعمال کب کب ہوگا، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے آپ لا کا استعمال بھی کرتے ہیں اور ما کا بھی استعمال کرتے ہیں. عموماً ہم ما کا استعمال فعل ماضی کے شروع میں لگاتے ہیں منفی بنانے کے لیے. لیکن اب اگر یہ قرآن کے اندر آ جاتا ہے، ویسے تو قرآن کے اندر آیا ہے، میں انشاءاللہ مثالیں بھی آپ کو دوں گا. قرآن کے اندر جب یہ ما آ جاتا ہے تو تب بھی آپ کو نیگیٹو یعنی منفی ہی بنائے گا اس صیغے کو. لیکن ترجمہ جو ہوگا وہ حال کے اندر منفی ہوگا. جیسے یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اگر ہم نے کہنا ہو وہ نہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولے گا تو ہم لا کا استعمال کریں گے. لا یفتحو وہ نہیں کھولتا ہے پریزنٹ، وہ نہیں کھولے گا فیوچر کے اندر نیگیٹو. لیکن اب اگر ہم نے صرف اتنا کہنا ہو وہ نہیں کھولتا ہے، ہم نے فیوچر کی بات نہیں کرنی ہو، فیوچر میں انکار نہیں کرنا ہو، پریزنٹ میں کرنا ہو، ما یفتحو وہ نہیں کھولتا ہے یا وہ نہیں کھول رہا، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ نہیں کھول رہا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ ما کے حوالے سے آپ نے یہ پوائنٹ سیکھ لینا تھا. اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ ہماری آج کی کلاس کا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں ما جو آتے ہیں یہ مختلف طریقے کے آتے ہیں، مختلف معنی دیتے ہیں. جیسے ایک ما آتا ہے استفہامیہ، یہ ہمیں کیا کا معنی دیتا ہے. ایک ما آتا ہے موصولہ جو ہمیں جو کا معنی دیتا ہے. ایک ما آتا ہے منفی والا جو ہمیں نہیں کا معنی دیتا ہے. ایک ما آتا ہے نفی والا جو ہمیں نہیں کا معنی دیتا ہے. یعنی مختلف طریقے کے ما قرآن کے اندر استعمال ہوتے ہیں.
تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا ما یہاں پر حصر کے لیے آیا ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، کون سا ما یہاں پر سوال کے لیے آیا ہے، کون سا ما یہاں پر موصولہ آیا ہے؟ یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو ان کی پہچان تو ہم نے کرنی ہے نا، لیکن ایک پہچان یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی ہی آسان ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی آیت میں الا آ رہا ہے اور اس الا سے پہلے اگر ما آ رہا ہو، کیا آ رہا ہو؟ ما آ رہا ہو، یا آپ ایسے یاد رکھیں کہ اگر ما کے بعد اس آیت میں الا آ رہا ہو تو یہ چیز آپ نے طے کرنی ہے کہ وہ جو ما ہوگا پہلے وہ آپ کا نافیہ ہوگا، یعنی وہ آپ کا ما استفہامیہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا ما موصولہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا ما نافیہ ہوگا، اور وہ جو آپ کو ترجمہ دے گا وہ آپ کو نہیں کا ترجمہ دے گا۔ کیا ترجمہ دے گا؟ نہیں کا ترجمہ دے گا۔ یہ فعل سے پہلے بھی آئے گا اور اسم سے پہلے بھی آئے گا، ورب سے پہلے بھی آئے گا اور ناؤن سے پہلے بھی آئے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بھی مثالیں دوں گا، لیکن پہلے اس چیز کو سمجھو، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو اس ما کے بارے میں آپ نے پہچان کر لی کہ جب الا سے پہلے ما آ جائے تو وہ جو ما ہوگا وہ آپ کا ما نافیہ ہوگا، یعنی نفی والا، انکار والا نہ ہوگا، ما ہوگا، اور وہ آپ کو نہیں کا معنی دے گا۔ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، مثالوں کو اچھے سے نوٹ کیجئے گا اور قرآن میں ان کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، اور جو کوئی بھی مثال آپ کو ایسی ملے گی انشاءاللہ تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں وہ بتائیے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 26 کے اندر آپ کو یاد بھی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر آخری ٹکڑے کے اندر وما يضل به إلا الفاسقين، اب دیکھیے الا بھی آیا اور پیچھے ما بھی آیا۔ ویسے تو اس آیت کے اندر ایک اور ما بھی آیا ہے اوپر، لیکن اس کا معنی نہیں کا نہیں ہے، وہ نافیہ نہیں ہے، وہ موصولہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا تاکہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ، یعنی یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ ٹھیک ہے نا، اس مثال کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاس سورہ بقرہ، ٹھیک کیا ہے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، دیکھیے ما یہاں پر آ گیا، ما بعودۃ فما فوقها، دیکھیے اس میں الا کہیں نہیں آیا۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اب دیکھیے یہاں پر کون سا وقف مطلق آ گیا، ایک پورا ہماری بات مکمل ہوگی، وما یضل به الا الفاسقین۔ اب دیکھیے یہاں پر وما آ گیا، وما اور بعد میں یہاں پر الا آ گیا، یضل، وما یضل، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، ٹھیک، نہیں شرماتا اللہ اس چیز سے کہ بیان کرے کوئی مثال، وہ کیا ہو، یعنی مچھر کی یا اس چیز سے جو اس سے کیا ہو، جو اس سے بڑھ کر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جو لوگ آمنو یعنی صاحب ایمان ہے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے کس کی طرف سے؟ یعنی رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ حق ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ سوال ہے نا، یضل به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو، وہ یہدی به کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجئے، وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کا کیا معنی آپ کرتے ہیں؟ اور نہیں کرتا گمراہ وہ، یعنی اللہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر یا صرف کن کو؟ سرکشوں کو، یعنی فاسق لوگوں کو، سرکش لوگوں کو۔ تو یہ جو یہاں پر ما آیا ہے یہ نافیہ ہے، یہ نافیہ ہے، لیکن اوپر جو آپ نے دیکھا نا یہ ما، یہ آپ کا موصولہ ہے، اس کا ترجمہ ہم جو کا کرتے ہیں، ٹھیک، نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ کہ کوئی مثال بیان کرے جو،
تو یہاں پر جو کا ترجمہ آیا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا آیا؟ ما کا ترجمہ، یہاں پر نافیہ آیا. یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر ما نافیہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کا ہوگا؟ یہ آپ کو تب پتا چلا جب آپ کو معلوم تھا کہ ما کے بعد اگر اس آیت کے اندر الا آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ الا آ جاتا ہے، تو وہ جو پچھلا والا ما ہوتا ہے وہ آپ کا ما نافیہ ہوتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے ایک اور آیت، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ وما یکفر. اب دیکھیے یکفر، یہاں پر یکفر آپ کا مضارع کا صیغہ آ گیا. وما یکفر بہا الا الفاسقون، یہ آیت بھی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں. ٹھیک، چلے یہ آیت اگر ہمارے پاس موجود ہو تو ہاں یہ دیکھ لیجئے، غور سے دیکھیے گا، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے. غور سے دیکھیے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. دیکھیے وَمَا يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا، اب دیکھیے الا اس کے اندر آ گیا نا، بات الگ ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. وَمَا يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پر آ گیا وَمَا يَكْفُرْ. یکفر کون سا صیغہ ہے یہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے انشاءاللہ، اور یہ مجہول ہے یا معروف ہے یہ بھی مجھے آپ انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک، کیا معنی؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں کیا؟ آیات بینات، روشن آیات، اور ما نہیں یکفر، انکار کرتے، انکار کرتے. اب دیکھیں یکفر کا ترجمہ اگر ہم کریں گے نا، یکفر کا ترجمہ ہوگا یکفرو، وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا، یہ ترجمہ ہوگا. لیکن جب ما آ گیا پیچھے تو اس کا ترجمہ اب کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ نیگیٹو میں، پریزنٹ میں ہوگا، فیوچر میں نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر یہی ترجمہ ہوا ہے کہ روشن آیات اور انکار نہیں کرتے، اور انکار نہیں کرتے پریزنٹ ان کا بہا الا الفاسقون، سوائے کن کے؟ جو سرکش ہیں. ٹھیک، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ فعل مضارع کے شروع میں جب ما آ جاتا ہے تو وہ آپ کا پریزنٹ کے اندر نیگیٹو بن جاتا ہے. ٹھیک، اور ایک اور چیز آپ نے اب جان لی کہ جب قرآن کے اندر ما کے بعد الا آ جائے آیت کے اندر تو پچھلا والا جو ما ہوتا ہے وہ آپ کا نافیہ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ نہیں کا کرتے ہیں. تو آرام سے اس کا آپ ترجمہ نہیں کا کریں گے. یہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ جب اس آیت کے اندر الا آگے آ رہا ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اب قرآن کے اندر کہیں پر ما آ جائے گا لیکن وہ جو کا معنی بھی دے گا. جیسے سورہ فاطر کے اندر ہے آیت نمبر 2 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یفتح اللہ للناس، ما یفتح اللہ للناس، جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، یعنی جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے. تو وہاں پر جو کا ترجمہ ہوا ہے ما کا. ویسے تو ما یفتح، یفتح جو ہے نا یہ بھی آپ کا فعل ہے، لیکن پیچھے ما آ گیا تو اب اس ما کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ بھی نفی ہے، نہیں، اس کا ترجمہ کریں گے نہیں کھولتا اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ، ایسا ترجمہ تو نہیں کریں گے. تو وہاں پر آئے گا جو رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کھول دے. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ چیز آپ نے انشاءاللہ سمجھ لینی ہے کہ جب بھی ما فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو وہ تو نفی کا معنی دے گا لیکن پریزنٹ میں دے گا. اور دوسری بات آپ نے جانی کہ جب کسی آیت میں الا سے پہلے ما آ رہا ہو تو وہ جو ما ہوگا وہ آپ کا نافیہ ہوگا. ٹھیک، وہ آپ کا موصولہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا استفہامیہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک پہچان ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ما اسم کے شروع میں بھی آ سکتا ہے؟ ہاں بالکل آئے گا. جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے آیت نمبر 144 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ٹھیک نا، چلیے آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لاسٹ پہ تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں پہلے ہی آیا ہے وما. اب یہ جو ما پہلے آیا نا اس کو آپ موصولہ نہ سمجھنا کہ اس کا مطلب ہے جو، نہیں، کیونکہ دیکھیں ما کے بعد اسی میں کیا آیا ہے؟ اسی میں یہاں پر آپ دیکھیں الا آیا ہے. تو میں نے ابھی کہا کہ جب ما کے بعد اسی میں الا آ جائے تو پچھلا والا جو ما ہوتا ہے وہ آپ کا نافیہ ہوتا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین.
وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، ہاں اگر بدلہ دے گا تو شکر کرنے والے کو دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب یہ مشہور ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں جنگ احد میں، ایک وہ افواہ اڑی تھی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام انتقال کر گئے، نعوذ باللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، تو ایسی وہ افواہ اڑی تھی، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور صحابہ سے منافقین نے کہا کہ اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، اور محمد تو بس ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جو کوئی الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا بلکہ خود اپنا نقصان کرے گا، اور اللہ عنقریب اس کی نعمتوں کے شکر گزاروں کو ثواب کی صورت میں اچھا صلہ دے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک؟ تو بہرحال اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں مختلف تفاسیر کے اندر۔ تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ما کے بعد کسی آیت کے اندر الا آ جاتا ہے تو پچھلا والا جو ما ہوتا ہے وہ آپ کا نافیہ ہوتا ہے، جو نہیں کا معنی دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے ایک پہچان تو آج کر لی ما کے بارے میں کہ جب ما کے بعد الا آ جائے آیت کے اندر تو وہ ما آپ کا ما نافیہ ہوگا، موصولہ نہیں ہوگا، استفہامیہ نہیں ہوگا، حصر کے لیے نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے سمجھنی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔